माह रमज़ान का महीना आता तो कुलसूम अपनी बूढ़ी सास की बहुत खिदमत करती। इन्हें सहरी और अफ्तारी के वक्त किसी चीज़ की कमी न होने देती। यहाँ तक कि नमाज के वक्त लोटा इनकी चारपाई के पास ले जाती, वहीं वुज़ू करवा देती और इस तरह पूरा साल इनकी खिदमत करती। इसका शौहर परदेश में था, लेकिन इसकी सास रोज़ बेटे को फ़ोन करके कहती, तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, खाने को कुछ नहीं देती। अगर तुमने इस लड़की को तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तब एक दिन इसके शौहर ने कुलसूम को बाहर से तलाकनामा भिजवा दिया और अपनी माँ को अपने पास बुलवा लिया। कुलसूम रोती हुई माँ के घर चली गई। कुछ ही अरसे में कुलसूम के शौहर का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ भी भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन कुलसूम अपने शौहर के घर आई और इसे एक डिब्बा पकड़ा कर वापस जाने लगी। इसके शौहर ने जैसे ही डिब्बा खोला, इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अम्मा ने तो कुलसुम की आंखें बोझल हो रही थी। सारा दिन इसकी सास इसे बैठने नहीं देती थी। वो तो माह रमजान का भी ख्याल नहीं रखती कि मेरी बहू मुझे चारपाई पर वजू करवाती है। मैं रोजा रखूं या ना रखूं, दिन में 3 टाइम मुझे खाना मिल जाता है। अब दिन के वक्त कुछ देर बहू को आराम करने दूं, लेकिन नहीं, सारा दिन नौकरों की तरह इससे काम करवाती। वो रात के वक्त सोने के लिए जाने लगी तो इसकी सास ने मक्कारी से अपने पास बुला लिया और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी टांगें दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। कुलसूम दबाने लगी तो वो चीख कर बोली, जरा ठीक से दबा। वो बेचारी एक दफा फिर तेजी से इसकी टांगें दबाने लगी। कभी वो कहती, मेरे लिए दूध ले आओ। कुलसूम दूध का गिलास लेकर आती तो कहती, गरम क्यों लाई हो, मुझे ठंडा चाहिए था। कुलसूम बेचारी दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध ले आती। कभी कहती, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कुलसूम इनकी कोई एक बात भी रद्द न करती। जो वो कहती, जैसा कहती वैसा ही करती थी। ये और बात थी कि सुबह अजानों के वक्त से लेकर रात तक साजिदा इसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद में हलकोरे खाती कुलसूम इस वक्त चौंकी जब इसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाय बेटा, बड़ी दुखी हूँ, मैं तुझे क्या बताऊं। अपनी बीवी के आसरे छोड़कर खुद वहां दुबई जाकर बैठ गया है और वहां सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। घर के काम काज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी इसे चैन नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ आती है। कहती है कि अख्तर के भेजे हुए पैसों से इसका गुजारा नहीं होता। खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती। अगर मैं खाना मांगूं तो कहती है, अगर भीख नहीं मांगी तो खाना नहीं मिलेगा। कुलसूम हक्का बक्का रह गई। अख्तर तो इसका शौहर का नाम था। इसका मतलब था साजिदा बेगम इसके शौहर से बातें कर रही है तो इसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन साजिदा बेगम फोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती रही थी। दूसरी जानिब वो दुबई में बैठा गुस्से से आग बिगोला हो रहा था। कुलसूम की इतनी जुर्रत कि वो मेरी माँ को सड़कों पर भीख मंगवाए। मैं यहाँ परदेश में किस लिए बैठा हूँ? तुम्हारे लिए कमाई करने के लिए ही तो परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को ही इस औरत ने सुकून नहीं देना तो मुझे इस जैसी बदबख्त औरत की कोई जरूरत नहीं। साजिदा बेगम मुस्कुरा दी। कई दिनों से वो अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाबी हुई थी। उन्होंने जल्दी से फोन कुलसूम की जाने बढ़ाया। ये ले, अख्तर तुझसे बात करना चाहता है, उन्होंने कहा तो कुलसूम ने कांपते हुए फोन कान से लगा लिया। अख्तर गुस्से का वैसे ही तेज था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब अख्तर आपे से बाहर हो चुका था। आखिर तेरी जुरत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे? वो बेचारी मुझसे कह रही हैं कि मैं इन्हें ओल्ड होम में छोड़ दूं, जहां लावारिस वालिदैन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अख्तर ने दुबई में बैठे बैठे चिल्ला कर कहा तो कुलसूम के हाथों से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फोन की। इसकी सास तो खुशी के मारे उछल ही पड़ी थी। इसे यकीन नहीं था कि बेटा इस हद तक इसका दिल खुश कर देगा। कुलसूम फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, अब निकल मेरे घर से। तेरा मनहूस साया आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी से निकल ही गया। अब मैं इसकी दूसरी शादी करूंगी और तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ। सास की बात पर कुलसूम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो इसे पता था सास धक्के मार कर घर से निकाल देंगी। वो थी ही ऐसी। कुलसूम के वालिदैन बेहद गरीब थे। इसका सिर्फ एक ही भाई था जो मजदूरी करके अपना
اور والدین کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ کلثوم کو پتا تھا اگر وہ ان کے گھر جائے گی تو ان کے اوپر بوجھ بن جائے گی، لیکن بہرحال جانا بھی ضروری تھا۔ اب وہ اپنے سسرال میں تو رہ نہیں سکتی تھی۔ خاموشی سے پیکنگ کر کے وہ گھر سے باہر نکلنے لگی، تبھی ساجدہ بیگم نے آواز دی، کلثوم جاتے جاتے میرا بستر تو بناتی جا، میرے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان کہاں کہ میں یہ سب کام کرتی پھروں۔ کلثوم نے پلٹ کے رکھ نفرت بھری نگاہ اپنی ساس پر ڈالی۔ بستر تو اس نے نہ بنایا مگر وہ پلٹ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہ کھٹر پھٹر کرتی رہی اور جب وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک چکور ڈبہ تھا۔ ساس وہ ڈبہ دیکھ کر چونکی، میرے بیٹے کا سامان کہاں لے کر جا رہی ہے؟ مکار عورت، اس میں یقیناً زیورات چھپائے ہوں گے، اس نے کہا، لیکن جوڑوں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھ کر کلثوم کے پیچھے نہیں آ سکتی تھی۔ کلثوم نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ساجدہ بیگم کو تھوڑی گھبراہٹ تو ہوئی مگر گھر کے کام کاج ان سے ہوتے نہ تھے۔ سارا دن کلثوم ہی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن کلثوم کی شکل وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی ان کا بیٹا دبئی سے فون کر کے کلثوم کا حال حوال دریافت کرتا تو حسد کی ایک تیز لہر ساجدہ بیگم کے اندر جاگتی، اور اسی حسد کی وجہ سے آج انہوں نے کلثوم کو طلاق دلوا دی تھی۔ جیسے تیسے کام تو کر لوں گی لیکن اس کلموہی کو دوبارہ اس گھر میں نہیں آنے دوں گی، ساجدہ بیگم نے سوچا، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ کلثوم نے تو انہیں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا دیا تھا اور وہیں ان کے ہاتھ پاؤں دھلایا کرتی تھی، لیکن اب انہیں سارا دن گھر میں مارا مارا پھر کر اپنے کام کرنے پڑتے تو ان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے 2 دن گزرتے ساتھ ہی اپنے بیٹے اختر کو فون کیا، وہ بدبخت تو مجھ غریب بڑھیا کو اس گھر میں چھوڑ کر تیرے گھر پہ لات مار کر چلی گئی ہے۔ اب بتائیے تیری بوڑھی ماں کہاں جائے؟ میں اکیلے اس بڑے سے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہ ہی مجھ سے گھر کے کام ہوتے ہیں، تو مجھے اپنے ساتھ لے جا۔ ماں کی بات پر اختر سوچ میں پڑ گیا۔ ماں کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ ماں کی خاطر ہی تو اس نے اپنی اچھی بھلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ دبئی میں اس کا اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار تھا، کئی سپر سٹور تھے جن کا وہ مالک تھا۔ اس نے اگلے ہی دن ایک شیخ سے بات کی اور ماں کو لینے کے لیے پاکستان آ پہنچا۔ ساجدہ کو یقین نہ آیا کہ اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس نے فون کر کے باقاعدہ کلثوم کو اطلاع دی، دیکھ اختر تجھے تو کبھی دبئی لے کر نہیں گیا، لیکن میرے ایک فون پر بھاگا بھاگا آیا مجھے دبئی لے جانے، تو سڑتی رہے اسی غربت بھرے گھر میں۔ میں اور اختر تو اب دبئی میں موج کریں گے، وہاں میں اس کی دوسری شادی کروں گی۔ کلثوم اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر تڑپ کر رہ گئی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اختر ساجدہ کو اپنے ساتھ لے گیا، وہاں اس کی شان و شوکت اور ٹھاٹھ دیکھ کر ساجدہ کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اختر کی بڑی سی گاڑی میں گھومتی تو اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا، لیکن یہ ٹھاٹ باٹ بس چند ہی دنوں کی کہانی تھی۔ ساجدہ کو دبئی آئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب ایک روز اختر گھبرایا ہوا گھر آیا۔ اماں، میرے سٹورز کے خلاف کسی نے قانونی کارروائی کی ہے، چونکہ میں غیر ملکی ہوں اس لیے میں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا، یوں لگتا ہے سارا کاروبار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اختر کی بات پر ساجدہ ہکا بکا رہ گئی، وہ تو اس دولت اور عیش و عشرت کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اختر نے اپنے کاروبار کو بچانے اور سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ غیر قانونی طور پر اپنے سٹور میں منشیات بیچ رہا تھا۔ دبئی کی حکومت سخت تھی، انہوں نے جیسے ہی اختر کی حرکت کا پتہ چلا انہوں نے سارے کے سارے سٹور سیل کر دیے۔ اختر کے کچھ تعلقات تھے جن تعلقات کی بدولت اسے جیل نہ ہوئی، لیکن اب وہ بالکل خلاش ہو چکا تھا۔ جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، جیل نہ جانا پڑے اس لیے اس نے جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری وکیلوں اور پولیس کو کھلا دی۔ ایک گھر تھا جسے بیچ کر اس نے اپنے سے بہت معاملات سیدھے کیے، لیکن اب وہ دبئی میں نہیں رہ سکتا تھا، وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہر دوسرے روز پولیس اس کے گھر پر آ دھمکتی۔ ساجدہ تو اس صورتحال سے بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ اب ماں، ہمیں پاکستان جانا پڑے گا، اختر نے کہا تو ساجدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لیکن بیٹا وہاں جا کر تو کرے گا کیا؟ چھوٹا سا مکان ہے، وہاں یہ عیش و عشرت تو نہیں ملے گی، ساجدہ نے کہا، مگر اختر اب کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے سب کچھ سمیٹ کر اگلے ہی دن پاکستان پہنچا۔ دوسری جانب کلثوم طلاق کے بعد روتی تڑپتی والدین کے گھر پہنچی تو اس کی ماں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ سب لوگ تو تیری قسمت پر رشک کرتے ہیں کلثوم، تیرا شوہر دبئی میں رہتا ہے اور اس قدر مال و دولت وہاں سے بھیجتا ہے، صرف ایک ساس کے ہوتے ہوئے آخر تجھے کیا تکلیف ہو گئی کہ تو روتی ہوئی ماں کے گھر آ گئی؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر اب میرا نہیں رہا اماں، میری دن رات کی خدمت کے باوجود یہی کہا کہ میں ان کو بہت دکھ دیتی ہوں، میں ان کی خدمت نہیں کرتی، وہ بھوکی پیاسی دن رات پڑی رہتی ہیں،
یہاں تک کہا کہ میں سڑکوں پر ان سے بھیک بھی منگواتی ہوں۔ اختر نے یہ سب سن کر مجھے طلاق دے دی۔ کلثوم کی بات پر اس کی بوڑھی ماں اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ جوان بیٹی طلاق لے کر واپس دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ ایسے میں بوڑھی ماں کے دل کو قرار کس طرح آتا؟ مسجد سے نماز پڑھ کر کلثوم کا باپ واپس آیا تو کلثوم نے اسے بھی اپنے طلاق کی بابت بتا دی۔ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جھکی ہوئی کمر مزید جھک گئی۔ گھر میں پہلے ہی فاقے چل رہے تھے، سارا گھر کا دار و مدار کلثوم کے ایک بھائی پر تھا، جو بیچارہ پڑھا لکھا نہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کر کے اپنا گھر والوں کا خرچ اٹھاتا تھا، اور کلثوم کی ذمہ داری بھی کچھ کم نہ تھی۔ اس کی تو عدت کے روز ہی ابھی پورے نہ ہوئے تھے۔ شام کے وقت کلثوم کا بھائی جنید مزدوری سے واپس آیا تو کلثوم کو صحن میں پھرتا دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ سب کیا ہے کلثوم؟ تو کبھی کبھی کے لیے رہنے آتی تھی، لیکن آج اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ اس نے ماں سے پوچھا تو وہ رو پڑی۔ کلثوم کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ ایک نئی قیامت تھی۔ جنید تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے پاس پیسے جمع کر رہا تھا کہ کسی طرح شادی کے اخراجات اٹھانے کے لائق ہو جائے تو شادی کر لے، لیکن اب جوان بہن کی ذمہ داری نے اسے اچھی طرح بتا دیا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ گھر میں خرچ بڑھا تو زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی پڑی۔ جنید کے گھر میں رکھے ہوئے پیسے دھیرے دھیرے کر کے لگنے لگے۔ کبھی کبھی وہ گھر والوں سے الجھ بھی پڑتا۔ جوان بھائی کو اپنی وجہ سے ماں باپ سے جھگڑتا دیکھ کر کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ وہ بس جیسے تیسے کر کے اپنی عدت کے دن مکمل کرنا چاہتی تھی۔ محلے والے گھر آتے تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اس کے شوہر نے طلاق کیوں دے دی؟ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی، شاید کردار کی اچھی نہ ہو۔ اس کا شوہر تو دبئی میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس کی غیر موجودگی میں کسی لڑکے کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا لی ہوں، اور جب شوہر کو پتہ چل جائے تو وہ ایسی عورتوں کو بھلا کہاں رکھتے ہیں۔ دو عورتیں کلثوم سے طلاق کا افسوس کرنے کے لیے آئی تھی، اور جیسے ہی کلثوم ان کے لیے چائے بنانے کے لیے اٹھی، وہ دونوں سرگوشیوں میں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ کلثوم کا دل چھلنی ہو گیا۔ ارے سنا ہے اس کا شوہر اپنی بوڑھی ماں کو لے کر دبئی چلا گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ آج کل وہ واپس آ گیا ہے۔ اس جیسی عورتیں ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اتنا نیک لڑکا تھا، صرف اس کی بدولت اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ عورتیں کلثوم کے بارے میں کہہ رہی تھیں اور کچن میں چائے بناتی۔ کلثوم کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ انہی عورتوں کی زبانی سے پتہ چلا کہ اختر اپنی ماں ساجدہ کو لے کر دبئی سے واپس آ گیا ہے۔ اس کی عدت مکمل ہونے والی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ عدت کے مکمل ہوتے ہی وہ کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کر لے گی۔ اختر دبئی سے واپس تو آ گیا تھا، لیکن اب اسے چھوٹے سے مکان میں اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کاروبار کچھ تھا نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی تعلیم تھی کہ وہ یہاں پر کوئی ملازمت اختیار کر لیتا۔ جمع پونجی تو ساری دبئی میں لگ چکی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے پریشان رہنے لگا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ روزانہ خرچ ہونے لگے۔ سارا دن گلیوں میں جوتیاں چٹکھاتا، اور جب گھر واپس آتا تو ماں سے کھانا مانگتا تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتی۔ اختر کو بڑی حیرت ہوتی۔ اماں جب میں دبئی میں تھا تو کہتی تھی کہ کلثوم گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کھانا سارا تو بناتی ہے، گھر کے سارے کام کاج بھی تو کرتی ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے تو کوئی کام کرنا نہیں آتا۔ روٹی بنانا تو کب کا بھول چکی ہے، اور سالن کیسے بنتا ہے اس کا تجھے علم ہی نہیں۔ سارا دن گھر دھول مٹی گرد سے اٹا رہتا ہے، گھر میں آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو سب کچھ جھوٹ بولا کرتی تھی۔ اختر ماں پر برس پڑا تو ساجدہ بجائے شرمندہ ہونے کے زور زور سے چلانے لگی۔ ہاں تو یہ سب تیری غلطی ہے، تجھے کس نے کہا تھا کہ تو اسے طلاق دے دے؟ اچھا بھلا یہاں رہتی تھی، کام کاج کرتی تھی، اب اس جیسی مفت کی نوکرانی بھلا ہمیں کہاں سے ملے گی؟ ساجدہ کی بات پر اختر غصے میں آگ بگولا ہو جاتا۔ اچانک ہی ایک روز وہ چونکا اور لپک کر کمرے کے اندر چلا گیا۔ اماں یہاں لکڑی کا ایک ڈبہ پڑا ہوتا تھا، جانے سے پہلے میں وہ ڈبہ بڑی حفاظت سے کلثوم کے حوالے کر کے گیا تھا۔ وہ ڈبہ کہاں ہے؟ اختر نے کہا تو ساجدہ بیگم چونکی۔ انہیں یاد آیا کہ گھر سے جاتے وقت کلثوم نے اندر جا کر لکڑی کا ایک ڈبہ اٹھایا تھا۔ وہ ڈبہ تو وہ کڑموئی اپنے ساتھ لے گئی۔ کیوں؟ اس ڈبے میں ایسا کیا تھا؟ کیا کوئی جائیداد تھی جو تم دونوں میاں بیوی نے مجھ سے چھپا کر رکھی تھی؟ ساجدہ بیگم برس پڑی، لیکن اختر بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے تو پتہ بھی نہ تھا کہ کلثوم کہاں رہتی ہے، جہاں اس کے میکے والوں کا پہلے گھر تھا۔ وہ لپک کر اسی روز اس گھر میں چلا گیا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ دروازے پر ایک بڑا سا تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کلثوم کے میکے والے تو یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ وہ لوگ اپنا مکان میں تو رہتے نہ تھے، کرائے کا گھر تھا، جب بھی کوئی مسئلہ یا تنگی ہوتی تو وہ گھر بدل لیتے۔ شاید اب کی بار بھی انہوں نے گھر بدل لیا تھا۔ اختر اپنا سر پیٹتا ہوا واپس گھر میں آ کر
شدت سے اس لکڑی کے باکس کی تلاش کرنے لگا، مگر ساجدہ کو کچھ علم نہ تھا کہ لکڑی کا وہ ڈبہ کہاں ہے۔ نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے اسے کئی مہینے گزر چکے تھے، جیبیں خالی ہو چکی تھی۔ اب تو یہ عالم تھا کہ پورے دن میں ایک وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزدوری کا راستہ چنا، لیکن دبئی میں رہ کر کام کرتے ہوئے اس کا جسم مزدوری کا عادی بھی نہ رہا تھا۔ جہاں بھی مزدوری کرنے جاتا وہاں لوگ اس کی ہٹ دھرمی اور کاہلی کو دیکھتے، دوسرے دن ہی اسے چند روپے تھماتے اور وہاں سے بھگا دیتے۔ اختر کا جی چاہتا کہ وہ زور زور سے رونے لگے، اچھے بھلے بادشاہوں جیسی زندگی فقیروں سے بھی بدتر ہو گئی تھی، مگر اسے سمجھ نہ آتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہے۔ اسے تو اپنی زندگی بدلنے کا بس ایک ہی موقع نظر آتا تھا، کہیں سے اسے وہ لکڑی کا ڈبہ واپس مل جائے تو میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا۔ کلثوم اس کے برعکس تھی۔ طلاق کے بعد اس نے اپنی زندگی روکی نہیں، بلکہ عدت مکمل ہوتے ہی اس نے محلے کے سارے اسکولوں میں نوکری کا پتہ کر لیا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی اسے ایک بڑے سے اسکول میں ٹیچر کے طور پر بھرتی کر لیا گیا۔ وہ ذہین تھی اور ہمیشہ سے ہی محنتی بھی رہی تھی۔ جب اس نے پہلے ہی روز اسکول میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی تو اسکول کا مالک بہت خوش ہوا۔ آپ کے یہاں آنے سے اسکول میں بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، ہمیں والدین کی طرف سے اچھی خبریں ملتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہمارے اسکول میں ایک اچھا اضافہ ہیں۔ اسکول کے مالک نے انتہائی عزت سے کلثوم سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ ایک بڑا اسکول تھا، یہاں سے ملنے والی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ گھر میں پہلے تو بھائی کی مزدوری سے آنے والی آمدنی سے گزارا ممکن ہی نہ تھا، لیکن اب کلثوم ہر مہینے اسکول سے ہونے والی اچھی آمدنی جب گھر میں ماں کے ہاتھ پر رکھتی تو وہ بھی اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ گھر کے حالات تیزی سے بہتر ہونے لگے تھے، مگر ان بہتر ہوتے حالات میں کلثوم کا دل اکثر زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اسے مستقبل کے خطرے ستاتے رہتے تھے۔ اس کے کمرے میں سامان کے ساتھ لکڑی کا وہ ڈبہ بھی پڑا تھا جو آتے ہوئے وہ اختر کے گھر سے اٹھا لائی تھی۔ اس لکڑی کے ڈبے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا ماضی اور اپنا سسرال یاد آ جاتا تھا، اور اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو کر پریشانی میں بدل جاتی تھی۔ ایک روز کلثوم تیار ہو کر اسکول گئی تو اسکول کا حال ہی خراب تھا۔ وہاں کام کرنے والے خاکروب کو بیماری نے گھیرا تھا۔ پورے اسکول میں گرد اور دھول مٹی پھیلی ہوئی تھی۔ 2 چپڑاسی بھی تھے، لیکن اس کی ڈیوٹی اسکول کے مختلف حصوں میں تھی۔ کلثوم کا کام پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسکول کے انتظام وغیرہ کو دیکھنا بھی تھا، اس لیے وہ آدھے دن کے قریب پریشان ہوتے ہوئے پرنسپل کے دفتر میں چلی آئی۔ اس نے وہاں آتے ہی پرنسپل کو اسکول میں گندگی اور خاکروب کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ فکر مت کرو کلثوم، تمہاری بات درست ہے، مجھے خاکروب نے پہلے ہی اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا تھا، اسی لیے میں نے نئے چپڑاسی کا بندوبست کر لیا ہے۔ جلدی وہ آنے والا ہے، تم اسے اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ پورے اسکول میں کہاں کہاں صفائی کرنی ہے۔ کلثوم نے حامی میں سر ہلا دیا اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسی لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر اسکول پہنچی تو اسکول چمک رہا تھا، اور خاکروب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، بلکہ وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کلثوم کو پشت سے اسے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کلثوم نے سوچا، اور پاس سے گزر کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑا رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی حیرت کا اسے ایک جھٹکا شدید لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجئے، میں نے ابھی پوچھا لگایا ہے، میری صحت ایسی نہیں کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں، اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جسے اس نے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ خاکروب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا۔
اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک معمولی چپڑاسی کی طرح اسکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی، خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی۔ شاید اسی لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں تھا، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اسی لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر واپس گھر آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی، بڑی پریشانی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے اس ڈبے پر چلی جاتی جسے وہ اختر کے گھر سے لائی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج اسکول میں اختر کو انتہائی خراب حالوں میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آ گیا تھا۔ اختر کو اسکول میں خواب کروب کی نوکری کرتے کئی دن گزر گئے۔ تنخواہ ملنے کا وقت تھا، اسے نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ تھا۔ ساجدہ کی چیخ چیخ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا۔ وہ اسے ایک منٹ بیٹھنے نہ دیتی، سارا دن وہ اسے کھانے کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے گھر آتا تو گھر کے کام کاج شروع کر دیتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹک کر ایک منٹ بیٹھنے نہ دیتی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی۔ اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت خراب تھی، اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا کام بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے چارپائی پر لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ تب کب تک یہاں لیٹو، آٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تیرے جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے، ساجدہ نے چلا کر کہا تو اختر نے نہ چاہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ اسے پتا تھا ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کے دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی، لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر نکالا تھا یہ اس کلثوم سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ بس شکل کلثوم جیسی تھی، انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لباس میں پر اعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔ کلثوم مسکرا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہ ڈبہ تھا جسے پچھلے لمبے عرصے سے وہ تلاش کر رہا تھا۔ یہ ڈبہ تم اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں، کوئی نہ کوئی تحفہ تو یہاں سے لے کر جانا ہی تھا۔ جب تم نے اپنی ماں کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے مجھے طلاق دی تو میرے پاس یہاں سے جانے کے لیے کرائے کے پیسے تک نہ تھے، اور اس وقت یہی لکڑی کا ڈبہ لے کر میں یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس ڈبے کو تمہیں واپس کر دوں۔ کلثوم کی بات پر اختر ہکا بکا رہ گیا۔ اندر سے ساجدہ نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور دوڑ کر باہر نکل آئی تھی۔ مہنگے کپڑوں اور مہنگے زیورات پہنے کھڑی کلثوم کو دیکھ کر وہ اندر تک چل بھن گئی۔ کلثوم نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ اختر کے حوالے کر دیا۔ اختر نے حیران ہوتے ہوئے وہ ڈبہ کھولا۔ اندر سونے کے کئی زیورات پڑے تھے، نوٹوں کی کئی ساری گٹیاں بھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تم مجھے کیوں دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو کلثوم مسکرا دی۔ دبئی جانے سے پہلے تم نے اس ڈبے کے اندر چند ہزار روپے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ ہر مہینے جو رقم میں بھیجا کروں وہ اس ڈبے کے اندر ڈالتی رہنا۔ جو پیسے تم بھیجتے وہ تو تمہاری ماں رکھ لیا کرتی تھی۔ میں نادراں کی طرح زندگی گزارتی رہی۔ اس ڈبے کے چند ہزار کے علاوہ میرے پاس اور کوئی قیمتی چیز نہ تھی۔ جب تم نے مجھے طلاق دی تو یہاں سے جاتے ہوئے میں یہ ڈبہ اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تمہاری امانت تھی، لیکن ضرورت کے ان دنوں میں میں نے یہ چند ہزار روپے خرچ کر لیے۔ اس ڈبے کو دیکھ کر ہمیشہ مجھے تم لوگوں کی یاد آتی رہی کہ کیسے میری ہزار خدمت کے باوجود تم لوگوں نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا تھا، جبکہ اسکول کا مالک مجھ سے شادی کر چکا ہے اور اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر چکا ہے، تو میرے پاس روپے پیسے اور زیورات کی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے میں سود سمیت وہ چند ہزار روپے واپس کرنے آئی ہوں۔ کلثوم کی بات میں تلخی تھی۔ اختر ہکا بکا رہ گیا، شرمندگی سے اس کا پور پسینے میں بھیگنے لگا۔ دروازے پر کھڑی ساجدہ بھی حیرت سے کلثوم کو دیکھ رہی تھی۔ خود اس کے اپنے کپڑے پھٹے پرانے تھے، دن رات گھر میں کھانے اور روپے کو لے کر چیخ چیخ ہوتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ تو وہ کلثوم کے لیے چاہتی تھی، لیکن قسمت نے پلٹ کر یہی وار اس پر کر دیا تھا۔ کلثوم تو آج اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی، امیر تھی اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔
لیکن ساجدہ اور اختر جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، اب وہ دونوں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے تھے۔ کلثوم ڈبہ اختر کے ہاتھ میں تھما کر نفرت سے اسے دیکھتے واپس چلی گئی تھی۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی۔ اختر نے ڈبے کے اندر جائزہ لیا۔ وہاں اتنے پیسے ضرور تھے کہ وہ اپنی ایک چھوٹی موٹی دکان بنا سکتا تھا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ کلثوم کو چھوڑ کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔